नाज़रीन करام, इस सेगमेंट जैसा कि आपको मालूम है कोई मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं या ऑनलाइन होते हैं। इस वक्त ऑनलाइन हमारे साथ हमारे मुमताज़ तजिया नगार हुमायूं गौहर साहब मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं आज की सूरत हाल पर, वो उसको कैसे देखते हैं और कैसे लेते हैं। कई खबरें हैं और उनके तजिए हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या अमरीकी तो इस्लामाबाद में फिर रहे हैं और आज नवाज शरीफ भी मान गए हैं, कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी दोबारा शुरू हो रहा है और वो कहते हैं कि हमारी सूरत हाल का ख्याल रखना चाहिए। अमरीकी कहते हैं क्या क्या सूरत है, क्या नक्शा है जी? बीच में हाफिज सईद वगैरह का मसला भी आ गया, उस पर तोला की बात करते हैं। क्या कोई बात तय होती दिखाई दे रही है जी? देखिए मीर साहब, इसमें नई बात क्या है, आप और मैं तो इस मुल्क का पानी पीते पीते बुढ़े हो गए हैं। आप चाय पी रहे हैं मगर हम बुढ़े हो गए। इसमें नई बात क्या है? हम जब से बने हम बिकते आ रहे हैं, हम अपने आप को बेचते आ रहे हैं। बड़ा बेर से अगर आप शुरू करें तो हमने अपने आप को बेचा है। तो अगर किसी को कभी भी कोई शक था कि ये अपना शोर शराबा करने के बाद इन्होंने अमेरिका की बात मान जानी है, एग्रीमेंट हो जाना है, जो कुछ अमेरिका मांगता है उसको मिल जाना है, एक दिखावा कर लिया ना दुनिया में, मई के बाद और सलाला के बाद कर लिया दिखावा। हम खफा हैं, हमने आपकी टैंकर रोक दी, हमने ये कर दिया, हमने कुटी कर ली। खबरों का वक्फा बीच में आ गया, छोटा सा 1 मिनट का, वो हाँ जरूर ले। जी नाज़रीन कराम, हम हुमायूं गौहर साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे थे वक्फे से पहले, तो बात को जारी रखते हैं। जी हुमायूं साहब, आप बता रहे तो क्या हम तय कर लिया है कि अमेरिका की बात हमने मान ली नहीं है, जो वो कहेगा? क्या क्या लगता है आपको? नहीं, वो तो तय कर लिया कि मान लिए। ये जो इनके नायब वजीर खारजा है, स्टेट डिपार्टमेंट से आए हैं, उसके बाद मैं जो अखबार में पढ़ रहा हूँ और कल से सुन रहा हूँ कि वो उसका जिसको आप ढांचा कहते हैं या फ्रेमवर्क जो है, उस पर तो एग्रीमेंट हो गई है और अब सिर्फ उसको उन्होंने वो जो रंग रोगन लगाना होता है वो करेंगे। और वजीर आजम साहब की भी बात हो गई नवाज शरीफ साहब से और वो मान गए कि हम वापस अब मीटिंग में आएंगे। उसमें कोई बुरी बात नहीं, मीटिंग में तो कुट्टी करके सारे वक्त सबसे नहीं बैठ सकते। मगर ये देखिए, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि हमारी आप पूरी तारीख देखें, 65 साल तकरीबन हो रहे हैं ये, इसमें हमने शोर शराबा करने के बाद जैसे वो एक सहेली आपसे कुटी नहीं कर लेती तो थोड़ी देर वो शोर में जाती है, उसके बाद मान जाती है, बिकॉज उसको पैसे मिलते हैं ना हर महीने। जैसे दाश्ता होती है, रकेल होती है, तो वो हो गया है, कुटी हो गई है, शोर शराबा मच गया है। अब हमने अपना वो कारोबार जारी करना है कि नहीं करना है, तो वो बस हम आपको कर रहे हैं। तो हमें तो चाहिए कि ये जो छोटी छोटी चीजों में हम लगे हुए हैं कि हम आपको नेटो की सप्लाई बहाल कर देंगे, आप हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सड़कों के लिए इतना पैसा दें, टैक्स इतना ज्यादा दें, ड्रोन अटैक्स रोक दें, फलाना कर दें। भैया इससे आप ज्यादा लॉन्ग टर्म बातें करेंगे। आपका इस वक्त टोटल जो कर्जा है बैरूनी, वो कोई 65 से 70 अरब डॉलर है। आपके वज़राए खारजा खुद कहते रहे कि कम से कम हमारा 85 अरब डॉलर खर्च हुआ है वॉर और टेरर पे। तो आप कम से कम ये कहेंगे भाई हमारा वो तो राइट ऑफ कर दो, वो जो 20 अरब के करीब 15-20 बचता है वो चलो वापस भले मत करो, पर ये तो हमारा उड़ा दो ना, हमारा कर्जा आप पे ऑफ कर दे। इनको ये मानना चाहिए। कोलिशन सपोर्ट फंड में इन्होंने हमें इतने पैसे देने हैं, वो कहेंगे कि आप फौरन रिलीज करें। आप कौन होते हैं? हम ऑडिट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम मानते नहीं है। और ये जैसे आपने फरमाया कि ये तो इनकी जो मर्जी है, बस वहां से जी हाफिज सईद पे बाउंटी लगा दो, इतने मिलियन डॉलर 10 मिलियन डॉलर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हमने कहा हमारी वजारत खारजा ने सबूत दो, तो आज जो उनका जो मार्क टोनर है तर्जमान स्टेट डिपार्टमेंट का, जी, उसका भी बयान आया हुआ कि हम एविडेंस तलाश करें, हमें एविडेंस दो, सबूत दो। भैया तो हमें सबूत ही नहीं है तो तुम उसके ऊपर वो लगा कैसे सकते हो बाउंटी 10 मिलियन डॉलर की? ये अचानक क्या उन्हें सूझी जी? इनके हाफिज सईद के बारे में क्या सूझी अचानक उन्हें? इंडिया में बैठकर उन्होंने ऐलान कर दिया, ये जिस तरह का उन्होंने ऐलान किया, क्यों, क्या अचानक क्या सूझी उन्हें? प्रेशराइज करना चाहते हैं उन्होंने, नेटो सप्लाई प्रेशराइज करना चाहते हैं। ये जो नेगोशिएशन चल रही है नए ताल्लुकात पे,
اس کے شاید یہ صدر صاحب کا جو وہاں دورہ ہونے والا ہے 8 اپریل کو انڈیا میں، اس کو بھی خراب کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ اس کی تو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا کہ یہ کر کیا رہے ہیں. مگر اگر ان کے پاس ثبوت ہی نہیں ہے تو پھر یہ کس طرح یہ کر سکتے ہیں؟ مگر اب بات یہ کہ ان کی تو جہاں تک ہمارا تعلق ہے ان کی جو مرضی یہ کرتے ہیں، اور یہ کب سے کرتے ہیں، جو مرضی یہ کہتے ہیں، جو مرضی یہ الزام لگاتے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے ان کو. اچھا، امریکہ نے پوچھنا تو ہمارا کام ہے نا. امریکہ نے صدام حسین کے بارے میں بھی کہا تھا کہ وہ القاعدہ سے تعلقات ہیں ان کے، اس کے بارے میں بھی کہا، وہ بھی ثابت نہیں کر سکے تھے بعد میں، اور وجود وہ تو مان لیں کہ وہ جھوٹ تھا، سارا من گھڑت تھا، تو وہ مان لیں. تو ادھر بھی یہ کریں گے. لیکن آپ جو مرضی کہہ لیں، آپ جتنی ڈاکیومنٹریز بنا لیں، آپ جتنی فلمیں بنا لیں، آپ کی خود سرکاری ملازم یا افواج کے جو ہے کچھ رکن وہ یہ کہتے رہے، اس کی اسامہ بن لادن کی بیوی جو مرضی بیان دیتی رہے، آفٹر آل وہ قید میں ہے، اسے آپ جو مرضی چاہے بیان دلوا لیں. میں تو ایک سمپل بات پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ثبوت دو کہ اسامہ بن لادن ادھر تھا کہ نہیں. تم نے تو چوروں کی طرح بس اٹھا کے اور ہمیں کہہ دیا کہ جی ہم نے اس کا ڈی این اے ٹیسٹ 24 گھنٹے میں کر لیا، جو ہو نہیں سکتا، اور اس کو ہم نے سمندر میں ڈبا دیا. تو اب تو دیکھیں نا، حکم تو یہ ہے کہ بھائی جو ہم جو کہتے ہیں اس کو مان لو. دیکھیں نا، یہ حضرت جبرائیل کا لفظ تو نہیں آ گیا اللہ تعالیٰ کا حضرت جبرائیل کے تھرو. ہم کیسے مان لیں بھائی؟ ہمیں کوئی ثبوت تو دے دو. میں تو صرف ثبوت مانگ رہا ہوں. اس کی بیوی کے بیان کو چھوڑیں، امریکہ کے بیانات کو چھوڑیں، ہمارے لوگوں کے بیانات کو چھوڑیں. اب میں ٹی وی بھی دیکھتا ہوں جب تجزیے ہو رہے تھے، وہ ایک اسمپشن کر لی ہوئی سب نے کہ وہ آپریشن صحیح تھا، وہ اسامہ تھا اور وہ 4 سال سے پڑا ہوا تھا، اور یہ کیسے ہو گیا. اسی طرح یہ اب حافظ سعید کا ہو رہا ہے. مگر اب انہوں نے یہ بھی کہہ دیا مارک ٹورنر صاحب نے کہ ہمیں ثبوت دو. تو میرا مطلب ہے کہ اب اس طرح کا تضاد جب ایک اتنے بڑے ملک میں ہو اور وہ کھلا اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ دیکھیں، وی آر لوکنگ فار انفارمیشن لیڈنگ ٹو صحیح کنوکشن. یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اسپوکسمین مارک ٹورنر، یہ ہیڈ لائن ہے اخبار کی. اب اف یو آر لوکنگ، اگر آپ ابھی تلاش میں ہی ہیں تو آپ نے یہ کس طرح، یہ تو ایک فیصلہ ہے آپ نے جو دے دیا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ مگر جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا، یہ تو جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. جو وہ چاہتے ہیں ہم کر دیتے ہیں. بات چیت طے ہو گئی ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز اونرشپ کیوں نہیں اب لینا چاہتی؟ بار بار کہتی تھی کہ پارلیمنٹ سے فیصلہ کراؤ. اب پارلیمنٹ کے پاس آئے سب بھاگ رہے ہیں. یہ مسلم لیگ بھی بھاگ رہی ہے، فضل الرحمان بھی بھاگ رہے ہیں. کوئی وہ ڈرتے ہیں نا جی. اتنے سال تو مشرف کو گالیاں دیتے آئے کہ وہ لیٹ گیا، جو اس نے کام مان لیا، امریکہ نے اس نے یہ کر دیا، اس نے بیچ دیا، اس نے فلانا کر دیا. اب ان کی باری آئی نا. اب یہ تو گرینڈ آکشن سے لگی ہوئی ہے. اب اس کی کوئی ریسپانسبلٹی، ذمہ داری لینا نہیں چاہتا کہ جی میں نے کیا تھا. ایک دوسرے کو پاس کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب کٹی کر کے لاہور چلے جاتے ہیں، اب مان کے آگے ہیں. حکومت والے آپ کے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پارلیمنٹ کرے گی. پارلیمنٹ خود انہیں کی پارٹیاں ہیں. یہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آئندہ جو گالیاں پڑیں گی وہ اب تو مشرف صاحب سے ہٹ کے ان پہ آ جائیں گی. پھر یہ کیا کریں گے؟ تو یہ ساری سیاست چل رہی ہے. یہ پارلیمنٹ کے پیچھے چھپ رہے ہیں. پارلیمنٹ نے وہ کمیٹی بنائی ہوئی ہے، کمیٹی میں بڑے بڑے افلاطون بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ بس آپ انتخابات بھی آ رہے ہیں، جب بھی آ رہے ہیں، زیادہ زیادہ 1 سال رہ گیا نا، تو اس کو بھی یہ نظر میں رکھا ہوا ہے. کیونکہ انہوں نے جیسے ہی اگریمنٹ کی تو عمران خان صاحب جیسے لوگ، مولانا فضل الرحمان وغیرہ، انہوں نے اتنا شور بچانا ہے چاہے اچھی اگریمنٹ ہو یا بری ہو. انہوں نے تو فائدہ اٹھانا ہے نا الیکشن کے لیے. یہ نہیں دیکھتے ہمارے لوگ کہ بعض ایشوز ہوتے ہیں جو سیاست سے بالا ہوتے ہیں، جو عدالتوں سے بھی بالا ہوتے ہیں. وہ ملکی مفاد ہے جس میں انسان کا مفاد سب سے اہم ہے. ہمارے جو شہری ہیں ان کا مفاد. اب آپ یہ ڈرون سٹرائکس نہیں کرنے دیں گے، نہیں کرنے دیں گے. بالکل یہ کرنے دیں گے. ایک اس کے اوپر ذرا سا وہ لگا دیں گے کہ جی ہمیں اطلاع کرنے کے بعد کیا کرو، ہم سے اجازت لے کے کیا کرو. تو اجازت تو ہم 1 منٹ میں دے دیں گے. وہ بلکہ پہلے کر دیں گے، بعد میں اجازت لے لیں گے، ہم دے دیں گے. بس وہ کرایہ ملتا رہے ہم کو. تو ہمارا تو یہی کام ہے. دیکھیں، جب آپ کا ایمان اڑ چکا ہے، جب آپ کا ضمیر ختم ہو چکا ہے، آپ اس کو فروخت کر کر کے ختم ہو گئے ہیں،
تو میرا مطلب ہے کہ یہ ہم پتہ نہیں کس بات پہ بحث کر رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ میری طرح آپ کو بھی پہلے دن سے پتا تھا, بالکل دل میں پتا تھا کہ یہ ہوگا. یہ ہم تماشا کر دیں گے, بعد مان جائیں گے ان کی باتیں, اور وہ پھر سب کچھ جاری ہو جائے گا, اور وہی ہونے والا ہے. اب ایسی صورت میں اب ایک اور بھی صورتحال ہے کہ زرداری صاحب انڈیا جا رہے ہیں, تو نجی دورہ, لیکن کون نجی دورہ سمجھتا ہے جبکہ وہ وزیر اعظم سے بھی ملیں گے. یہاں اب مطالبہ ہو گیا ہے کہ چونکہ انڈیا کے ذریعے سے, انڈیا سے یہ حافظ سعید کا مطالبہ آیا ہے, زرداری صاحب کو دورہ جو ہے وہ منسوخ کر دینا چاہیے. کیا دورے سے کیا کوئی ہماری بڑی نہیں, میرے خیال میں جہانگیر صاحب, حافظ سعید صاحب ٹھیک ہے, بھلے آدمی ہوں گے, انہوں نے اپنی جمعیت دعویٰ کے تھرو بڑی فلاحی کام بھی کیے ہوں گے, اور وہ معصوم بھی شاید ہو, اس لیے میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں کہ وہ معصوم نہیں ہے. مگر ایسی چیزوں کے اوپر منسوخ دورے نہیں کر دینے چاہیے. آپ کو بڑا اہمیت کیا ہے, کچھ ہے جس کی پولیٹیکل امپورٹنس بنتی ہے؟ مجھے نہیں ابھی کہنا مشکل ہے, مگر اہمیت یہ ہے, دیکھیں ایک آپ رجحان دیکھ رہے ہیں. رجحان یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کو اب اپنے تعلقات کو نارمل کرنا پڑے گا. دوستی نہیں, پیار محبت نہیں, نارمل کرنا پڑے گا. اور اسی جب تک ساؤتھ ایشیا میں انہوں نے اپنی تجارت وغیرہ نہیں بڑھائی تو خوشحالی نہیں آ سکتی. یہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور یہ ضرور کوشش کریں گے کہ واجپئی صاحب, واجپئی میں کہہ رہا ہوں منموہن سنگھ صاحب جو ان کے پراکسی پرائم منسٹر ہیں, وہ آ جائیں پاکستان اگلے 3-4 ماہ میں, شاید کم میں. اور ادھر جیسے جب واجپئی صاحب آئے تھے, مشرف صاحب سے ملے تھے, بریک تھرو ہوا تھا, کمپوزٹ ڈائیلاگ شروع ہو گیا, وہ پھر ہوگا. وہ نہیں, مجھے نہیں اس کی امید ہوگا. نمبر 1 بیکاز منموہن سنگھ جیسے میں نے عرض کیا نا, وہ ایک پراکسی پرائم منسٹر ہے. واجپئی صاحب اصل پرائم منسٹر تھے, اور ادھر مشرف صاحب جو تھے وہ آل ان آل تھے. ادھر تو ہمارے لوگ ایک کولیشن گورنمنٹ کے ہیڈ پہ بیٹھے ہوئے, مخلوط حکومت. تو یہ ان کے پاس وہ پاور نہیں ہے, ان کے پاس وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے, بیکنگ نہیں ہے کہ یہ کوئی بڑا فیصلہ کر سکے. یہ اس طرح کے بڑے بڑے فیصلے ہمیشہ دائیں بازو کے رجحان کی جو حکومتیں ہوتی ہیں نا وہ کرتی ہیں, کیونکہ سم ہاؤ عوام میں ان کی حب الوطنی کو کوئی کوشچن نہیں کرتا. جو سینٹر کے ہوتے ہیں یا بائیں بازو کے ہوتے ہیں ان کا وہ سارے وقت کوشچن ہوتی رہتی ہے. ہمارے ہاں اس وقت ایک فوجی حکمران تھا, ان کے ہاں بالکل رائٹ ونگ, ان کا جو ہندو مولوی تھا اس کی گورنمنٹ تھی, وہ کر سکے تھے. اب منموہن سنگھ تو کچھ بھی نہیں ہے بیچارہ, اصل میں تو سونیا گاندھی پاور ہے. اور ادھر آپ کو میں نے عرض کیا وہ بیچارے ہمارے جو وزیر اعظم ہیں, ان کا تو دیکھیں نا نام بھی نہیں یاد رہتا, یوسر رضا گیلانی صاحب. اب وہ بھی بیچارے کیا, اصل پاور تو زرداری صاحب کے پاس ہے. سونیا گاندھی اور زرداری کا ایک سمٹ ہونا چاہیے. ان دونوں وزرائے اعظم کو ساتھ بٹھا دینا چاہیے کہ علامتی طور پہ یہ لگے کہ بھئی فیصلہ ان کا ہے, مگر فیصلہ تو ان کا کوئی بھی نہیں ہوتا, اور وہ پھر اپنا جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کریں. مگر یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. انڈیا سے قسم قسم کے اوٹ پٹانگ بیان آ رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں ہم آپ کو توانائی دے دیں گے, پھر پتہ چلتا ہے ان کے پاس خود خزانہ ہے. کبھی وہ کہتے ہیں ہم آپ کو گیس پائپ لائن نہیں بنانے دیں گے, پھر کہتے ہیں انڈیا پاکستان ایران گیس پائپ لائن. اس کے بعد وہ ان کے جو ہیں جنرل صاحب فوج کے, وہ کہتے ہیں کہ ہماری فوج تو بالکل ہی مفلوج ہوئی ہے, ہمارے پاس تو پرانے ٹینک ہیں, پرانے ہتھیار ہیں, 90% ہماری ایئر پاور جو ہے وہ آبسلیٹ ہو گئی ہے. یہ کس کس کو آپ یہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ اصل میں گھبرائے ہوئے ہیں. میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, مگر ہماری جو ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کی سائڈ ہے وہ بہت ایڈوانس ہو گئی ہے. انڈیا اس کے قریب ہے نہیں, اس سے یہ گھبرائے ہوئے ہیں. بہت شکریہ ہمایوں غور صاحب آپ کا, بہت آپ نے وضاحت کے ساتھ, خاص طور پر آخر میں پنچ لائن میں بہت سی باتیں کہہ دی ہیں. انشاءاللہ پھر آپ سے گفتگو کرتے ہیں جی, لیتے ہیں ایک وقفہ, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.